عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ جزاک اللہ، thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable guest speaker, Dr. Muhammad Amjad Saqib Saab, Honorable Vice Chancellors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. First of all, let me thank Dr. Amjad Saqib Saab for providing us this opportunity and accepting our invitation to this keynote lecture to all the Honorable Vice Chancellors on leadership related challenges and issues, and then how to translate into vision and mission. It's a great honor for me to welcome you all, ladies and gentlemen. But let me first very briefly give a little introduction, although Dr. Saab may need no introduction. But very quickly, Dr. Saab has MBBS from King Edward Medical College, and then MPA from USA, and then moved to civil service, and from civil service to Hoover, and then to microfinancing, to poverty alleviation, and got the award of Stara Imtiaz from the government of Pakistan, and also 31st Point of Light Award from Queen Elizabeth II. Dr. Saab has been on many boards and organizations list as a consultant, providing them guidance and expertise in the field of education, to microfinancing, to many areas of poverty alleviation, and major contribution in the journey to Hoover. It's really great honor, sir. Thank you so very much to have you in this program, and we look forward to seek your advice on many important issues related to education, higher education, policy and decision making. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to welcome and invite Dr. Muhammad Amjad Saqib for the keynote lecture as part of the webinar series of Punjab Higher Education Commission. Dr. Saab, over to you, sir. Thank you very much. Sorry, sir, yeah, there's a little problem. Just 1 minute. Waseem? No problem, sir. یہ تو ٹھیک ہے نا، ہل گیا. بند کر لو. ٹھیک ہے، چھوٹا کر. Sorry, Dr. Saab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a great honor, privilege, and let me thank you for very kind words and of this introduction. But with your kind permission, I would like to speak in Urdu, because that will be the language I will be more comfortable, اور دل کی بات ہے وہ دل تک پہنچ سکے گی. So I hope you will allow me for that. We can do it in both languages. Question answer میں جیسے بھی آپ کہیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ I am extremely honored to address this August gathering. بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن سے میری دیرینہ مراسم بھی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو بہت سے دوست جو ہیں وہ مجھ سے کہیں آگے ہیں زندگی میں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ کی نوٹ ایڈریس نہیں ہے، بلکہ کچھ گزارشات ہوں گی کہ میں نے زندگی کو کیسے دیکھا، اور یہ جو لیڈرشپ ہے میں نے اس کو کیسے سمجھا. وہ ایسے کہتے ہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو انسان جو کچھ بھی لوٹاتا ہے وہ دراصل اس کو ارد گرد سے، معاشرے سے، کتابوں سے، دوستوں سے، استادوں سے ہی ملتا ہے. تو میں اس شکریہ کے ساتھ آپ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بڑی دیر کی راہ و رسم ہے، اور ہمیشہ آپ نے ایک
وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی شرافت، متانت اور اس کے ہم معترف ہیں ایک مدت سے. جس طرح سے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے اپنی ایک لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، اسی طرح کی لیڈرشپ آپ الحمدللہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی دے رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس لیڈرشپ کے توسط سے جتنے باقی ہمارے دوست ہیں یونیورسٹیز کی امامت، میں لیڈرشپ کا ترجمہ امامت کرتا ہوں، تھوڑے سے نیچے کرتا ہوں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پاکستان جو طلوع ہونے کو ہے وہ اس کی ایک نوید ہے خوبصورت. تھوڑا سا اونچا کرو. ڈاکٹر صاحب موضوع ہے آج کا، جیسے ہمارے دوستوں نے، آپ نے پہلے کہا کہ لیڈرشپ کیا ہے اور ایک انسپائریشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. تو دراصل لیڈرشپ ہے ہی انسپیریشن کا کام. اٹس اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو سم کامن آبجیکٹیوز. یعنی سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پروسیس ہے، ایک ریلیشنل کانسیپٹ ہے، جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مخصوص مقاصد اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر مل جل کر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مدت سے میں خود بھی اسی سوچ بچار کا شکار رہتا ہوں کہ یہ اصل میں لیڈرشپ ہے کیا. کوئی جادو ہے، کوئی طلسم ہے، کوئی گورکھ دھندا ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک نئے افق اور ایک نئی دنیا کی تلاش کا نام ہے. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے یہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہونے کا نام ہے. یہ عشق ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ سرمستی ہے، یہ جنون ہے. یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ جو میرے ارد گرد دنیا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے ایک اور طرح کی دنیا تعمیر کرنا ہے. یہاں پر ظلم ہے، یہاں پر جہالت ہے، یہاں پر بیماری ہے، یہاں پر دکھ ہے، تکلیف ہے، استحصال ہے. تو یہ وہ دنیا نہیں جو خالق کائنات نے بنانا چاہیے اور مجھے اس کا نائب بنا کر بھیجا کہ میں اس کی تزئین و آرائش کروں اور میں اس کے خد و خال کو سنواروں. تو یہ شخص دراصل بغاوت کرنا چاہتا ہے. وہ یہ تمام نقوش کو مٹا کر کچھ اور نقوش ثبت کرنا چاہتا ہے اور ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتا ہے زندگی میں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے پہلے گنائیں، یہ بھوک، بیماری، استحصال، ان کا خاتمہ ہو اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ اپنا خون پسینہ بہانا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے. تو اس پورے حوالے سے میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اٹس اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. اور وہ کامن آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ ہم نے دوسروں کی زندگی میں پھول کیسے اگانے ہیں اور اس خوشبو کو کیسے ہم نے آگے پھیلانا ہے. جی یہ غالباً کوئی ٹیکنالوجی کا گیپ تھا. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اٹس اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. اب اگر آپ ماضی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں تو 20 ایسے اہل دانش ہیں جنہوں نے لیڈرشپ کو مختلف انداز میں اس کے جو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اس تصور کو. اس میں کارلائل سے لے کر گیبن تک اور پھر اقبال سے لے کر رومی تک، تو ہر شخص نے لیڈرشپ کو ایک اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور اس سے نتائج نکالے اور کچھ ایسی چیزیں پیش کی جس سے ہم جیسے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. تو لیڈرشپ کا میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. قیادت کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر کو قائد کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ایسنس پہ غور کریں اور اگر آپ اقبال کی جو پیغام ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ایک لفظ مجھے نظر آتا ہے امامت. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ قریب ہے ہمارے مفہوم کے، لیڈرشپ کے جو مفہوم ہے. ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
تو یہ دنیا کی امامت ہے یا کسی ادارے کی امامت ہے یا کسی معاشرے میں کسی مخصوص وقت میں آپ کسی کو اور قیادت فراہم کرتے ہیں، تو امامت کا لفظ شاید زیادہ قریب ہے. ہم سب ایک شخص کو امام منتخب کرنے کے بعد اس کے پیچھے کھڑے ہو کے خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو دراصل اس قیادت کی ڈیمونسٹریشن ہے کہ کیسے ایک شخص جو تمام اشخاص کی جو دلی دعائیں ہیں وہ ان کو کس عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے. تو یہی اگر ہم اس تصور کو اپنی زندگی میں قیادت کے حوالے سے دیکھنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہ جو طلسم، یہ جو راز، یہ جو میں نے باتیں پہلے کہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. میں لیڈرشپ کے مختلف جو پہلوؤں سے آشنا کب ہوا، جیسے آپ نے میرے تعارف میں کہا کہ میں میڈیکل کالج اور اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے. تو مجھے لگا کہ میڈیسن میں رہتے ہوئے وہ خواہش قلبی اور فرض منصبی شاید مل نہ پائیں. تو میں نے اسے خیر بات کہا اور پھر سول سروس کے صحراؤں میں دشت نوردی کے لیے نکل کھڑا ہوا. تو اسی دوران مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا خوبصورت ادارہ ہے، تو وہاں پر میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پڑھنے لگا. تو وہاں پر ایک کورس میں نے کیا جس کا نام ہی لیڈرشپ تھا. تو ایک بوڑھا پروفیسر سفید بالوں والا، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو میں کچھ تھوڑا سا زیادہ مضطرب تھا، تو میں نے اس سے پہلے ہی لیکچر میں پوچھا کہ لیڈرشپ ہے کیا، آپ مجھے کوئی عام فہم سی ڈیفینیشن بتائیں. تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری عمر کوئی 65 برس ہو گئی ہے، مجھے اب تک نہیں پتا چلا کہ لیڈرشپ کیا ہے، تو میں آپ کو ایک پہلے لیکچر میں کیا بتاؤں گا. اور پھر وہ کہنے لگا کہ امریکہ میں پچھلے 10 سالوں میں کوئی 10,000 کتب لکھی گئی ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے، لیڈرز کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ کون سی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور وہ کیسے ایک ٹیم بلڈ کرتے ہیں، کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں، اور کیسے وہ ایک منزل پر پہنچنے کے بعد ایک اور منزل کا تعین کرتے ہیں. تو ساری باتیں، لیکن میرا اصرار تھا کہ آپ ہمیں کچھ مختصر سی اس کے بارے میں بتائیں پہلے ہی سیشن میں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ واقعی چند لفظوں میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف 2 کام کرتے ہیں. اور وہ 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے کہ وہ ایک ویژن بناتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب پھر بات آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ ویژن کیا ہے. ویژن آپ سمجھیں گے ایک خواب ہے، ایک مستقبل کا خاکہ ہے، ایک وہ منزل ہے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. تو ویژن کے بغیر لیڈرشپ کے سفر کا آغاز نہیں ہوتا. اور پھر باقی زندگی وہ شخص جو ہے وہ اس ویژن کو ایکچولائز کرنے میں، یعنی اس خواب کی تعبیر پانے میں بسر کر دیتا ہے. تو پہلا جو لفظ ہے ویژن وہ خواب ہے، اور دوسرا جو اس کی تعبیر ہے وہ ہے عشق. یعنی جب آپ اپنے خواب سے عشق کرتے ہیں اور تعبیر کے سفر میں خود کو گم کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس منزل تک رسائی پاتے ہیں. مزید بات کھلنے لگی تو بات پھر سامنے آئی کہ ویژن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو ایک اچانک صبح آپ بیدار ہوں اور سورج کی کرن آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تو آپ کہیں کہ اوہ یہ میرا ویژن ہے. ویژن کے پیچھے بہت ایک طویل داستان ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف ادوار، یعنی آپ کا مطالعہ، آپ کی تعلیم، آپ کے دوست، آپ کے استاد، آپ کے ذاتی تجربات، آپ کی فتوحات، آپ کی شکست، اور عمرانیات کا مطالعہ، پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ، شاعری کا مطالعہ، ادب، اور یہ جو ایک انٹرنل کانفلکٹ اور ایک چپکلش اور ایک کشمکش انسان کے اندر بیدار رہتی ہے، آپ کا فیتھ، آپ کی ٹریڈیشن، آپ کا مذہب. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو تیار کرتی ہیں. اور دس آل از این انویژننگ پروسیس، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے کسی کتاب سے کوئی خوبصورت سی
کوٹیشن اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا ویژن ہے. نہیں, یہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے. یہ کشمکش ہے, ایک درد مندی ہے, وہ نالہ نیم شب اور آہ سحر گاہی. تو یہ ویژن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اپنی تاریخ کا مطالعہ اور اپنے معاشرے کی کنٹمپریری جو وزڈم ہے اور جو مختلف علوم ہیں ان سے کشید کر کے اخذ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ویژن جو ہے یہ آپ کی شخصیت کا, آپ کے مزاج کا, آپ کی سوچ کا, آپ کی فکر کا حصہ بن جاتا ہے. تو چلیں یہ بات بھی ہو گئی کہ ایک ویژن بن گیا. تو یہ دراصل آدھا کام ہے. خواب دیکھنا ضروری ہے کیونکہ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ تعبیر تک کیسے پہنچیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ خواب دیکھ کر اپنے سفر کو وہی روک دیتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے. تو دوسرا مرحلہ جو لیڈرشپ کا ہے ویژن بنانے کے بعد وہ ہے اس ویژن کی امپلیمنٹیشن. یعنی اگر آپ نے ایک ویژن بنایا, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اخوت کا ایک ویژن ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے. تو اب اگر آپ نے یہ ویژن بنایا تو پھر اس سے مشکل مرحلہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یعنی آپ نے اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ایکچولائز کرنا ہے. تو وہ ایک طویل اور کہانی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر پھر آپ کی بہت ساری اور سکلز سامنے آتی ہیں. تو ویژن کو ایکچولائز کرنے کے سفر کو میں عشق سے تعبیر کرتا ہوں کہ پھر آپ کو سب کچھ بھلا کے زندگی کی تمام خوبصورتیاں چھوڑ کر پھر آپ کو صرف اور صرف اسی حصار میں رہنا ہے, آپ کے ویژن کے حصار میں. اور وہ جو عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یعنی پھر آپ کو اس آگ کے دریا میں صبح و شام ڈوبنا ہے, تب کہیں جا کر ساحل مراد تک یا گوہر مراد تک انسان پہنچ پاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے تعبیر کا, یہ اصل امتحان. اس میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں, بہت سے دکھ آتے ہیں, بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں. تو یہ اصل ٹیسٹ ہے کہ انسان کس طریقے سے ان خوابوں کو جو ویژن کی صورت میں آپ کے ساتھ ہیں اپنی حقیقی دنیا میں آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو تعبیر کا سفر ہے اس کے لیے 4 چیزیں عام طور پر ضروری ہوتی ہیں. یہ آپ نے کسی بھی لیڈرشپ کی کتاب میں پڑھی ہوگی, بٹ میں آپ کو صرف اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم جس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی سلیقے سے آگے بڑھتی رہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں نالج, اسکلز, ایبلٹیز اور ٹریٹس. اس کو KSA ماڈل کہا جاتا ہے کہ یہ نالج سے مراد یہ ہے کہ آپ جس بھی شعبہ میں ہیں کیا آپ کو اس کا نالج مکمل طور پر ہے, کیا آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لیڈرشپ سے عام طور پر لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ لیڈر ہے, یا کوئی پریزیڈنٹ ہے تو وہ لیڈر ہے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ مراد لی جاتی ہے. جبکہ آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ لیڈرشپ محدود نہیں ہے. لیڈرشپ ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بھی ہے, لیڈرشپ مسجد و منبر و محراب میں بھی ہے, لیڈرشپ بزنس میں بھی ہے, لیڈرشپ میڈیا میں بھی ہے. تو یہ جتنے بھی شعبہ ہائے فکر ہیں اس میں کوئی بھی شخص لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو نالج سے مراد یہ ہے کہ جس مخصوص شعبہ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ سمجھ بوجھ, فہم و فراست اور یہ جو مطالعہ ہے اس میں کس مقام پر ہیں. کیونکہ جب تک آپ ان تمام اسرار و رموز کو سمجھ نہیں پائیں گے, وہ جو سے کہتے ہیں نا کہ ایک جو چھٹی حص آپ کی تب بنتی ہے جب بہت ساری چیزیں اسیمیلیٹ ہو کے آپ کی شخصیت اور مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں. تو نالج ساری زندگی ہم حاصل کرتے ہیں, ہم اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اور پھر جب اسی کسی مخصوص سیکٹر میں ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو تجربہ ہے وہ بھی ہمیں نالج دیتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنے ویژن کو ایکچولائز نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم نالج کے حوالے سے اپنے ان ساتھیوں سے چند قدم آگے نہیں ہوں گے جن کو آپ اس مخصوص راہوں پہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک لے کے جانا چاہتے ہیں. تو علم کی تلاش جو ہے یہ تو ایک پرپیچول چیز ہے, یہ تو ایک مستقل کام ہے, انسان ساری زندگی سیکھتا ہے.
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیکھنے کا عمل کسی جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. تو یہ نہ جاننے کا احساس ہی دراصل جاننے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جاننے کا جو عمل ہے یہ جاری رہنا چاہیے، یہ جستجو بیدار رہنی چاہیے، کتاب سے دوستی برقرار رہنی چاہیے. اور علم جو ہے یہ صرف تعلیمی درسگاہوں میں نہیں ہوتا، علم جو ہے وہ گلی کوچوں میں بھی ہے، یہ کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی ہے، یہ بوڑھے جو عمر رسیدہ ساجد چیک کریں پلیز کنیکٹ. اور نالج کے بعد دوسری چیز ہے اسکل، یعنی ہماری مختلف جو ہنرز ہیں، ہنر ہمارے پاس ہیں. ان اسکل میں بہت ساری اسکلز ہیں. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں، آپ کی کانفلکٹ مینجمنٹ اسکلز ہیں، آپ کی ٹائم مینجمنٹ اسکلز ہیں، فائنینشیل اسکلز ہیں. تو یہ اسکلز جو ہیں یہ بھی ہم بچپن سے ہی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں حاصل کرتے رہتے ہیں. تو ان اسکلز کی مدد سے آپ کی جو شخصیت ہے اس کے جو ناتکمیل گوشے ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آسانی سے آگے بڑھتے ہیں. اسکلز کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کسی بھی گوگل کر لیں یا کسی بھی اچھی سی مینجمنٹ کی کتاب نکال لیں تو آپ کو بہت ساری اسکلز مل جائیں گی. لیکن ان اسکلز میں دو اسکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک اسکل ہے کمیونیکیشن اور دوسری ہے کانفلکٹ مینجمنٹ. کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ وربل کمیونیکیشنز ہیں، نان وربل کمیونیکیشنز ہیں، ریٹن کمیونیکیشنز ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی باتیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے کنوے کرتے ہیں. یعنی آپ نے ایک ویژن بنا لیا، اس ویژن کو جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ویژن آپ کے سینے میں ایک راز کی طرح بند رہے گا. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا اصل چیز ہے. وہ جو غالب نے کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کو اپنا مافی الضمیر دوستوں تک، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ وہ ان کے دل پر دستک دے. جب تک آپ کی بات کسی شخص کے کانوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ گوشے سماعت میں شہد نہیں گھولے گی تو اس کے دل کے بند کواڑ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں کھل سکیں گے. تو دنیا میں جو اصل فتح ہے نا وہ کمیونیکیشن کی فتح ہے. خاص طور پر اس ایج میں آپ کتنا خوبصورت لکھ سکتے ہیں اور کتنا خوبصورت بول سکتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر آپ اچھا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو ایسے 20 اشعار ملیں گے جن میں کمیونیکیشن کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو انفولڈ کیا گیا ہے. تو یہ بولنا جو ہے، اور یہ جو اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہے، کمیونیکیشن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف گفتگو ہی کمیونیکیشن ہے. دراصل سننا بھی کمیونیکیشن ہے. یعنی اگر ہمارے اندر لوگوں کی بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو بھی ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. خاموشی بھی بعض اوقات کمیونیکیشن بن جاتی ہے. تو خدا نے 2 کان ہمیں دیے ہیں، ایک زبان دی ہے. تو میں تو اس سے یہ مفہوم نکالتا ہوں کہ ہمیں دوہرا سننا چاہیے اور آدھا بولنا چاہیے. تو یہ خاص طور پر میں نے دیکھا ہے، میں امریکہ میں جیسے میں نے آپ کو کہا اور باقی دنیا کے کئی حصوں میں بھی میں نے مختلف اداروں میں اپنا وقت گزارا، تو وہاں پر لوگ دے آر ویری ایگر ٹو لسن. یعنی ہم میں اور ان میں نے یہ فرق محسوس کیا کہ ان کے اندر سننے کی خواہش ہے. وہ بڑی جستجو اور بے چینی سے آپ سے کہیں گے کہ مجھے بتائیے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں.
اور یہاں سے ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے, یہاں سے وہ گفتگو کی بنیاد پڑتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ویژن کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سنتے ہیں, اور یوں آپ کو وہ جو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کمیونیکیشن کی سکلز بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری سکل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کانفلکٹ مینجمنٹ. دیکھیں آج آپ اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, آپ لیڈرز ہیں, آپ ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, اس کی سربراہ ہیں, 2-4 ہزار ملازم ہوں گے, 20-30 ہزار یا 10 ہزار یا 5 ہزار طالب علم ہوں گے. تو آج کل کے دور میں لیڈرشپ میں لیڈر کا بہت سارا کام جو ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ میں گزر جاتا ہے کہ مختلف کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, ایک کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان تمام کے جو اپنی اپنے مسائل ہیں اور اپنی اپنی جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اس کی بدولت کانفلکٹ جنم لیتا ہے. تو لیڈر ایز اے لیڈر آپ کو ان تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لانا ہے اور اس اختلاف رائے کو ایک مخصوص آہنگ دے کر اسی میں سے آپ نے آگے کا راستہ ڈھونڈنا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ریزالو کرنے میں آپ یقیناً اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا بہت سارا وقت کانفلکٹ کو مینیج کرنے میں لگتا ہے. تو اس میں پھر آپ کی یہ صلاحیتیں, یہ سکلز چیلنج ہوں گی کہ کیا آپ بات سن سکتے ہیں, کیا آپ میں تحمل ہے, کیا آپ میں برداشت ہے, کیا آپ میں حوصلہ ہے, کیا آپ ڈائیورسٹی کو انکریج کرتے ہیں, کیا آپ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ لے کے بات کر رہے ہیں, کیا آپ پارٹیسپیشن پہ بلیو کرتے ہیں, کیا آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں, کیا آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, کیا آپ دوسروں کی بات سن کر اپنے نقطۂ نظر کو ان پر امپوز کرنے کی بجائے ایک جسے کہتے ہیں کولیبوریشن کا اور پارٹیسپیشن کا اور وہ احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ٹیم میں ڈائیورس لوگ ہیں, تو کیسے آپ ان لوگوں کو ایک نقطہ پہ مرتکز کر کے, کیونکہ فوکس جو ہے نا یہ زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو وہ آپ فوکس کیسے کریٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں میں, مختلف کمپیٹنگ انٹرسٹ میں, مختلف جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. تو کارواں اس وقت بنتا ہے جب لیڈرشپ میں کانفلکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت ہو, کانفلکٹ کو سمجھنے کی صلاحیت ہو, اس کو ریزالو کرنے کی ڈٹرمینیشن اور ول ہو. ہمارے ہاں جو خاص طور پر ایشین کنٹریز میں ہماری جو کلچرز ہیں اس میں ہم ڈسینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ڈسینٹ کو برداشت نہیں کرتے. ہم کسی کی جو رائے مختلف رائے ہے تو ہم اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں. تو انفیکٹ ایسا نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ نعمت ہے. تو لیڈرشپ کا چیلنج یہ ہے کہ اختلاف رائے کو کنسنسس میں کیسے بدلنا ہے, پھر جا کے ٹیم بنتی ہے, پھر تحریک بنتی ہے, پھر کارواں بنتا ہے, پھر آپ فوکس ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو سکلز میں نے بتائی ہیں کہ فائنینشیل سکلز, مینجمنٹ سکلز اور ٹائم مینجمنٹ سکلز, جتنی بھی سکلز ہیں ان میں یہ 2 سکلز جو ہیں اس کے لیے ہمیں خود سے ایک جدوجہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمیونیکیشنز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کو صرف ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری گفتگو کمیونیکیشن ہے یا جو میں کہوں گا وہ کمیونیکیشن ہے. It should never be a monologue, اس کو ڈائلاگ میں آپ نے کنورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اسی طریقے سے کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ کو سمجھنا اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی جو ول کا ہونا, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص ڈائلاگ میں یا دلیل میں ہمیشہ جیتتا ہے اس کے دوست کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ میں الجھ گئے ہیں تو کسی شخص کو یہ احساس دینا کہ وہ جیت گیا, یہ ایک بہت بڑی ون ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں اپنے نقطۂ نظر پر اس قدر زیادہ وہ جم کے وقت گزارتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ بات مان لی تو اس سے ہماری سبکی ہوگی. تو یہ انا جو ہے یہ بعض اوقات ہم سے ایسے فیصلے کرواتی ہے جس سے الٹیمیٹلی وہ جو ٹیم ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو دوستوں کو کھونا کسی دلیل کو جیتنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہونا چاہیے اس کی اہمیت. کوئی بات نہیں اگر ہم کسی کو اس وقت کنونس نہیں کر پائے اور ہم ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کر رہے ہیں, کسی شخص کو یہ احساس دے رہے ہیں. یہ مجھے ایک سبق ایک چنوٹ کے شیخ نے بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا. اس نے کہا جی کہ میرے پاس دکان میں جو گاہک آتا ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ یہ تاثر لے کے جائے کہ آج میں نے اس دکاندار کو لوٹ لیا, آج میں جیت کے جا رہا ہوں, آج میں نے بہترین سودا کیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بعد دوبارہ سے وہ پھر میرے پاس آئے گا, میرا اس کے ساتھ ایک مستقل رشتہ جڑ جائے گا. تو یہ انسانی چھوٹے چھوٹے جو نفسیاتی نقطے ہوتے ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ایک بات میں تھوڑی سی لچک دینے کے بعد الٹیمیٹلی آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے بڑی خوبصورت جو ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہے وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ پر ہمارے صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی شکست ہے, لیکن در حقیقت وہ شکست نہیں تھی, وہ ایک بہت بڑی فتح کا پیغام تھا اور ایک بہت بڑی فتح کی طرف ایک اشارہ تھا. تو یہ ہے ہمارا کانفلکٹ ریزولوشن کا طریقہ کہ آپ کی نظر اگر بہت دور ہے تو پھر آپ وقتی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقتی جو آپ کی شکست ہے اگر وہ آپ کو کسی بہت بڑی فتح سے ہمکنار کر دے تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ نالج اسکل کے بعد وہ ہے ایبلٹیز. ایبلٹیز سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ذہانت ہے, ہماری جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے کیسے ہیں, پروسیس کیسے کرتے ہیں, اسیمیلیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ انسان کا جو دماغ ہے نا یہ کمپیوٹر کی طرح ہے, اٹ گیدرز انفارمیشن, یہ پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو, اسٹوریج کرتا ہے انفارمیشن کو, ریٹریو کرتا ہے انفارمیشن کو, پھر سفٹنگ کرتا ہے, پھر غیر ضروری انفارمیشن کو نکالتا رہتا ہے. تو یہ ایبلٹیز ہماری یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ جو آئی کیو لیول ہے وہ ویسے تو 70 سے لے کے 140 تک ہوتا ہے, لیکن عام طور پر یہ 100, 105, 110, تو دس از گڈ انف فار بینگ اے لیڈر. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے آگے بھی بات کروں گا, لیکن یہ کوگنیٹیو ایبلٹیز جو ہیں یہ قدرت نے سب کو تقریباً یکساں دی ہوتی ہیں. جو بھی آپ جیسے لوگوں کی طرح کسی بڑے مقام پر زندگی میں پہنچتا ہے تو وہ یقیناً کوگنیٹیو ایبلٹیز کا حامل ہوتا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں اس ایکچولائزیشن آف دا ویژن میں کام دیتی ہے. چوتھی چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا میرے نزدیک وہ سب سے اہم ہے. نالج بھی بہت ہوتا ہے, اسکلز بھی انسان سیکھ لیتا ہے اور یہ جو ایبلٹیز بھی ہیں. چوتھی چیز ہے اس کو ٹریٹس کہتے ہیں, اوصاف, خوبیاں. چند ایک خوبیاں, اس میں 20 خوبیاں ہو سکتی ہیں. آپ ٹریٹس کا لفظ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بے پناہ جو ہے اس کے ایک طویل فہرست نظر آ جائے گی. لیکن یہ خوبیاں کیا ہیں؟ یہ خوبیاں ہیں انٹیگریٹی, دیانت, امانت, صداقت, سچائی, حق کی تلاش, لیونگ دی کمفرٹ زون, مشکل میں آپ کا رد عمل, دوست بنانے کی صلاحیت. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک عام آدمی سے ممتاز کر سکتی ہیں. اب انٹیگریٹی کا کیا مطلب؟ انٹیگریٹی کہتے ہیں کورسپونڈنس بٹوین ایکشنز اینڈ ورڈز, یعنی اگر لفظ میں اور فعل میں تضاد نہیں ہے تو آپ مین یا ویمن آف انٹیگریٹی ہیں. اب آپ ایک نظر ہماری کرنٹ لیڈرشپ پر ڈالیں, وہ کسی بھی مقام میں کسی بھی شعبہ میں ہو, وہ سیاست میں ہو یا جیسے میں نے عرض کہا کہ مسجد و منبر و محراب میں ہو, تو ایک چیز جو آپ کو نظر آئے گی بڑی سٹاکنگ ریئلٹی جس سے آپ کے دل کو ایک دھچکا بھی لگے گا کہ انٹیگریٹی کی بہت کمی ہے. ہم وہ کہتے نہیں جو کرتے ہیں, یا وہ کرتے نہیں جو کہتے ہیں. تو یہ کہنے اور کرنے میں جتنا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا اسی قدر زیادہ وہ کرشمہ جو قیادت کے ساتھ وابستہ ہے اس کا ساتھ ٹوٹتا چلا جائے گا. وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا, وہ دل کی بات دل تک نہیں پہنچے گی. وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں اس شخص نے جو بات کہا مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس میں ہم مثال دیتے ہیں قائد اعظم کی کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے مین آف انٹیگریٹی,
تو کتنا اعتماد بڑھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص جو پھٹے پرانے کپڑے اور بوسیدہ لباس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ان پڑھ ہے, وہ سر ہلا رہا تھا, ایسا کمیونیکیٹ کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا سمجھ آئی, قائد اعظم نے کیا کہا؟ تو وہ کہنے لگا جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. دس از دی الٹیمیٹ, جیسے کہتے ہیں نا, ایویڈنس آف دی انٹیگریٹی آف اے لیڈرشپ, کہ کوئی شخص کہے کہ یہ بات جو بھی کہہ رہا ہے یہ میری بات ہے, یہ وہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے عمل کی راہیں اس پر استوار ہوں گی. تو یہ انٹیگریٹی جو ہے, لوگوں کو اعتماد چاہیے کہ ہم جس شخص کے ساتھ چل رہے ہیں, جس کی امامت میں آگے بڑھ رہے ہیں, جس کی قیادت میں ہم یہ راستے کے جو کانٹے ہیں وہ ہٹا رہے ہیں, یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ لیڈرشپ کی وہ ٹریٹ ہے جو بدقسمتی سے ہم اس سے محروم ہو گئے, اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ راہزن میں اور راہبر میں کوئی تمیز نہیں کر پا رہے. تو ٹریٹ ہے یہ انٹیگریٹی کے بعد پھر صداقت, سچائی, محنت, جستجو. لیونگ دی کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل حالات میں ڈال. پھر ایک اور بڑی خوبصورت, ایک دفعہ میں نے میاں منشا جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ میں اور آپ کے امپلائی میں کیا فرق ہے, یا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا کہنا تھا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں, یہ پیسے کے لیے نہیں کرتا, پیسہ تو میں نے بہت کما لیا, لیکن محنت جو ہے نا یہ میری اب شخصیت کا حصہ بن چکا ہے. رات کو 2 بجے میں اٹھ کے بے چین ہو کے اپنی خوابگاہ میں, اپنے کمرے میں گھومتا ہوں کہ کب صبح کی سورج کی پہلی کرن آئے گی اور میں کب اٹھ کے کام شروع کروں گا. پھر اس نے اور بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5 اینڈ آئی ورک فرام 5 to 9. سو میں نے اسے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی شخص 9 to 5 کی بجائے 5 to 9 کام کرنے کے لیے آمادہ ہے, پھر ہی وہ شاید اس قابل ہو کہ میاں منشا بن سکے یا اس کے قریب پہنچ سکے. تو یہ جو لیونگ دی کمفرٹ زون ہے, محنت اور محنت. آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں, چرچل کو دیکھ لیجئے, وہ پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا, اور 70 سال کی عمر میں جب وہ وزیر اعظم تھا تو وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اپنی تقریر تیار کرتا تھا کہ میں نے آج کیا کہنا ہے. وہ 5, 10 یا 15 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے 6 گھنٹے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا ہم نے اس گفتگو کرنے سے پہلے خود کو تیار کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ٹریڈس. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اور بھی بہت ساری ٹریڈس ڈھونڈیے, اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ ٹریڈ واقعی ہماری لیڈرشپ کے اس پروسیس میں, یہ جو ہم فریم ورک ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں کوئی اس کا انٹیگرل پارٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو میں اپنی گفتگو کا پہلا حصہ اسی پہ محدود رکھوں گا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایک کیا ہے, ایک جادو, طلسم, گورکھ دھندا, ایک نئی ویژن, ایک نئی افق, ایک نئی دنیا کی تلاش. اور پھر اس کا آغاز ہوتا ہے خواب دیکھنے سے. خواب کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ وہ معاشرے میں ڈوب کر دیکھے جاتے ہیں. اس کے لیے عمرانیات کے سے لے کر مذاہب اور مختلف علوم چاہیے. پھر وہاں سے کشید کرتے ہیں آپ اپنے لیے ایک خواب, ایک ویژن. اور یہ ویژن ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پینٹر ہے, وہ پینٹ کر کے اپنی تمام تر سوچ اور فکر کو ایک کاغذ پر, صفحہ کرتاس پہ لے آتا ہے. اس کو پھر ہم ویژن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. پھر آپ کو اس پہ اوپر ایکچولائزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. خواب دیکھنے چاہیے, لیکن خواب دیکھنے کے بعد اگر انسان سو جائے تو پھر اس خواب کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں, اصل میں تو خواب وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہ دے. تو یہ جو سونے نہ دینے کا عمل ہے, یہ وہ عشق ہے جس کو اقبال عشق کہتے ہیں, کہ کس طرح سے آپ کو اپنے مقصد سے جب آپ عشق کرتے ہیں تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر آپ کو کچھ اور یاد نہیں رہتا. پھر آپ کو صرف ایک ہی چیز یاد رہتی ہے کہ میں نے اپنے لیے کون سی منزل منتخب کی ہے اور مجھے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو 4 چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس سفر میں ہمارے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ترکش کے یہ 4 تیر ہیں. اور پہلی چیز ہے نالج. آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ نالج کیوں ضروری ہے. دوسری چیز ہے
اسکلس کے بارے میں نے آپ کو بتائی 20 اسکلس ہیں، لیکن کانفلکٹ ریزولوشن سب سے ایمرجنگ اسکل ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے اس تمام نظام کو، اپنے اس تمام تنظیم کو، اپنے اس ادارے کو کس طریقے سے کانفلکٹ کو مینج. کانفلکٹ کو ریموو نہیں کیا جا سکتا، کانفلکٹ ہمیشہ مینج ہوتا ہے کیونکہ کانفلکٹ رہے گا. تو اس کانفلکٹ کی موجودگی میں آپ نے جو کنسنسس اور اتفاق رائے ڈیولپ کرنا ہے وہ آپ کے لیے چیلنج ہوگا. اسی طرح سے پھر نالج کے ایبیلٹیز ہیں. اور چوتھی چیز جو میرے نزدیک، وہ کیا کہا اقبال نے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ اگر ٹریڈس میں انٹیگریٹی اور امانت، دیانت، صداقت، ایثار، قربانی، عفو درگزر، یہ ساری چیزیں آپ نکال دیں تو پھر لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہٹلر بن جاتی ہے، پھر لیڈرشپ مسولینی بن جاتی ہے، پھر لیڈرشپ چنگیز خان بن جاتی ہے. اگر یہاں پر درد نہیں ہے، اگر آپ کسی غریب کی شخص میں آنسو دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے، اگر آپ کسی کے سر پر آنچل نہیں بنتے، اگر آپ کسی گرے ہوئے شخص کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا نہیں کرتے، اگر آپ کسی شخص کے خواب لوٹانے کی خواہش نہیں رکھتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے آپ پھر بھی لیڈرشپ کا کچھ کردار ادا کریں، لیکن وہ جو جدا ہو دین سیاست سے والی بات ہے، جو وہ الٹیمیٹ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو خدا نے اپنے انسان کو ایک نائب کے طور پر بھیجا، وہ حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ تو میری پہلی کچھ گزارشات تھیں. تو تھوڑا سا میں ایک میٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آئی ہوپ کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ٹائم ہے 5-10-15 منٹ اور. سر پلیز کنٹینیو. اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال اس کے بعد پھر میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ آئی فرملی بلیو کہ مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور میں نے جو کچھ شیئر کیا ہے یہ میری گزارشات ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں اس کو بھی جواب دینا چاہوں گا. تھینک یو سر. ہاں اگلا بھائی اردو والا جی، میرا اس کو ادھر کر دو. اچھا سر، یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بات، آپ اس کو پڑھیے گا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو نیچے کر دو نا میرا. آپ نے سنا ہوگا انٹیلیجنس کوشنٹ، ظاہر ہے یہ ایک ایسا تصور ہے جس سے ہر شخص آگاہ ہے. عام طور یہ ابھی لگا رہے ہیں جی، وہ سلائیڈ ابھی آپ کو ساجد کر لیجیے پلیز. جی سر. جی، تو میں ایم سوری تھوڑی سی ذرا ڈسکنٹینیوٹی ہوگی، لیکن اس میں 5 چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. عام طور پر ہم کسی شخص کی کامیابی کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے آئی کیو سے. اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اور انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے، آئی کیو سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے آپ کی ذہانت، آپ کی میموری، آپ کا انالیسس کی کیپیسٹی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، ہاؤ آپ لاجک دلیل کیسے دیتے ہیں، آپ اسٹیٹسٹکس کیسے کرتے ہیں، جمع تفریق کیسے ہوتی ہے، 2 کو 2 سے ضرب دے سکتے ہیں کہ نہیں، 2270 کو 5580 سے ضرب دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری انٹیلیجنس کے بارے میں گواہی دیتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 70 سے لے کے عام طور پر 140 تک. اب آئنسٹائن کا آئی کیو 140 تھا یا 139 تھا، تو ہم سب آئنسٹائن تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت پرائمری پیرامیٹر ہے، آپ سمجھیں انڈیکیٹر ہے کسی بھی لیڈر کا کہ اس کے اندر آئی کیو کتنا ہے. اور یہ آئی کیو ہرگز 140 نہیں چاہیے. اگر یہ 100 کے لگ بھگ آئی کیو ہے تو وہ شخص ان تمام کاموں کو کما حقہ ادا کر سکتا ہے جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا.
دوسری چیز ہے, یہ بھی سائنسدانوں نے, سائیکالوجسٹ ہیں, اس میں نیٹشے کا بڑا کام ہے, اس میں سیگمنٹ فرائڈ کا بڑا کام ہے, ان سب لوگوں نے یہ سارے کوشنٹس جو ان کی آئیڈینٹیفائی کیا. دوسرا کوشنٹ ہے جی ایموشنل کوشنٹ, جذباتی توازن, ایموشنل بیلنس کیا ہے. کیا ہمیں کسی کی بات سن سکتے ہیں؟ کیا ہم جلد غصے میں آ جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم خود شناسی کے مختلف مراحل سے آشنا ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کے معاملات کو اور باہمی معاملات کو سلجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم خود سے ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم خود سے غصے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری کریٹو ایبلٹیز کیا ہیں؟ انوویشن ہم پر, کیا ہم انوویشن کی طرف ہیں؟ ہم انوویٹو کوئی ایبلٹیز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو یہ دوسری چیز. اب اس سارے کو میں ایک لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ذہانت کے بعد اگر ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں ہے تو وہ شخص خواہ کتنا بھی ذہین ہو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ایموشنل کوشنٹ جو ہے یہ ہمیں انٹیلیجنس کوشنٹ کے بعد, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایموشنل کوشنٹ میں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں, جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک کسی بھی بڑے حادثے کے بعد بھی ایک جو بڑا شخص ہے یا متحمل مزاج شخص ہے وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی تہ میں بہت سارے طوفان مچل رہے ہیں لیکن اس کے چہرے سے کچھ عیاں نہیں ہوتا. تو تیسرا کوشچن جو ہے جو لیڈرشپ کے لیے درکار ہے اس کو ہم سوشل کوشچن کہہ سکتے ہیں. دوسروں کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں انوائرمنٹ کا, ماحول کا شعور ہے؟ ہم تضادات سے, کانفلکٹ سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہم لڑائی جھگڑے میں کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ موجود ہے؟ کیا ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی اور کا دکھ بھی ہماری آنکھوں سے آنسو بن کر بہنا شروع ہوتا ہے؟ اخلاص میں ہم کس مقام پر ہیں؟ ایثار اور ہماری گفتگو کا کیا طریقہ کار ہے؟ عفو درگزر, معاف کرنا کسی کو, اس میں ہم کس معیار پر ہیں؟ تو یہ جو سوشل کوشنٹ ہے یہ ہماری سوشل ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھاتا ہے. اور جو لیڈر ہے وہ آئزولیشن میں کام نہیں کرتا. لیڈر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں, ہجوم میں, جمع غفیر میں اور ڈائیورس لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے. تو جب تک اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں وہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو انٹیلیجنس کوشنٹ اگر اہمیت رکھتا ہے تو ایموشنل کوشنٹ بھی اہمیت رکھتا ہے. اور پھر تیسری سطح پر کچھ لوگوں نے کہا کہ سوشل کوشنٹ بھی ہے, اس کو بھی میئر کرنا چاہیے. جو لوگ سوشل کوشنٹ میں اوپر ہوں گے وہ زیادہ بہتر انسان, زیادہ بہتر لیڈرز بن سکیں. چوتھا کوشنٹ ہے سر ایڈورسٹی کوشنٹ. یعنی یہ پہلی تین صلاحیتیں اگر آپ کے اندر, میرے اندر ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ایڈورس سچویشن میں ریئیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں کسی لیڈرشپ کے بڑے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا. حادثات کا سامنا کیسے کرتا ہوں, مصائب سے کیسے نمٹتا ہوں, اور سب سے اہم چیز ہے شکست کا سامنا. دیکھیں فتح بہت کم ملتی ہے زندگی میں, زیادہ تر ہمیں شکست ہمارے دروازے پر دستک دینے کے لیے آتی. تو شکست کے وقت ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا ہم شکست کے روبرو ہمیشہ کے لیے جھک جاتے ہیں یا وہ شکست ہمارے اندر یہ احساس بیدار کرتی ہے کہ مجھے اس شکست کو فتح میں بدلنا ہے؟ آپ نے اس چیونٹی کا واقعہ تو بچپن میں ہی سنا ہوگا جو 29 بار کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے, گر جاتی ہے اور پھر جو وہ ہے بالآخر اس سے باہر نکلتی ہے. یعنی اس کے اندر ڈٹرمینیشن تو دیکھیے کہ 29 بار وہ اپنی زندگی کو بچانے کی جدوجہد کرتی ہے, ناکام ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس کو یہ بلیف رہتا ہے کہ میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے. تو یہ جو مستقل مزاجی ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور وہ جو ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھا, آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. یعنی آپ نے جو فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو وہ وقتی مشکلات, وقتی شکست جو ہے وہ آپ کی دائمی شکست نہیں بننی چاہیے. نہ جانے کتنی دفعہ جو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں وہ جنگ میں ہارتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ مشہور شعر ہے کہ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو یہ جو ایڈورسٹی کوشنٹ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہم حادثات کے سامنے ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں,
ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے کول کو مینٹین رکھتے ہیں؟ تو یہ ایڈورسٹی کوشچن ہے. اور ایک 5واں کوشچن ہے, یہ مجھے کہیں ملا نہیں, یہ ہم نے دوستوں میں ڈسکس کیا تو ہمیں اس کی سمجھ آئی کہ یہ پہلی 4 چیزیں جو ہیں اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایک کمی رہ جاتی ہے. خدا سے محبت, خدا کی بزرگی اور پاکیزگی کا احساس, سبمیشن, اور پھر اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی پیروی. دیکھیں, میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں کہ میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو میری اس مایوسی میں مدد کرنا چاہتا ہے. وہ کون ہے؟ میرے نزدیک وہ خدا ہے. بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک غیر مرئی, کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی مدد کے لیے آتی ہے جب وہ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسپرچل کوشچنٹ وہ ہستی بھی ہے, اسپرچل کوشچنٹ وہ اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار بھی ہیں جو ہماری زندگی کا جواز بنتی ہیں, جو لیڈر کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ کیسے اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کے دوسروں کے لیے سوچے گا. تو یہ جو احساس ہے نا, وہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. یعنی روز حساب جب ہم کسی ہستی کے روبرو اپنی زندگی کے تمام تر لمحوں کا حساب پیش کر رہے ہوں گے تو اس لمحے کی جو ہے ندامت سے بچنا جو ہے یہ انسان کی عظمت کا امتحان ہے. تو یہ اسپرچل کوشچنٹ ہے کہ ہم خود کو اس لمحے کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں وہ طاقت اور ایک ایسی استطاعت اس سے جنم لیتی ہے جس سے ہمیں بہت سارے دکھ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. بہت ساری مایوسیاں, بہت ساری محرومیاں, بہت ساری فرسٹریشنز انسان اس لیے فراموش کرتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے راستے میں مشکلات آنی ہی آنی. اور ایک اور چیز اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی سکسیس جو ہے, لیڈر جو ہے وہ اپنی سکسیس ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ کم سے یا امپیکٹ سے میئر کریں, وہ ان پٹ سے بھی میئر کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نے پوری محنت کی ہے یا نہیں کی. وہ جو بڑا حضرت میاں محمد بخش صاحب کا مشہور شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یعنی لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس نے ایک گارڈنر کے طور پر, ایک مالی کے طور پر اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کچھ اس کی صلاحیت ہے وہ اس نے کرنا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ اس پر اس کا ضروری نہیں اختیار ہو. یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے لیڈرز کے سامنے کہ وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب کچھ نہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ لنکڈ ہو آپ کی محنت سے. اگر کسی کو قبول ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. یعنی میرا اور آپ کا کام یا کسی بھی لیڈر کا کام یا کسی بھی ایسے شخص کا کام جو اس دنیا کو بدلنے کی خواہش رکھتا ہے یا وہ انٹرپرینوریل ایبلٹیز کا مالک ہے, تو وہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ محنت کرتا چلا جائے, اپنی ویژن کے حصول کے لیے شب و روز ایک کر دے. ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا خوبصورت ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا. ہم سے ہمارے روز و شب کے ایک ایک لمحے کا حساب مانگا جائے گا, نتیجے کا حساب نہیں. یہ تو پیغمبروں کو بھی کہا گیا کہ تم نتائج کے مکلف نہیں ہو. تو یہ ایک بڑا, میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت جلد مایوس ہو جاتا تھا کہ اس قدر محنت کے باوجود نتیجہ نہیں نکل رہا. تو پھر مجھے میری شکست نے بتایا کہ نتیجہ کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے, میرا اختیار خود پر ہے, میرا اختیار اس وقت پر ہے جو مجھے ملا. جیسے حضرت علی کا ایک بڑا مشہور یہ ان کی بات ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے خدا کو پہچانا. تو یہ اگر ایک چیز, کیونکہ لیڈر جب میدان عمل میں نکلتا ہے تو اگر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے کام کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ امید اور یقین, خود پہ یقین اور خدا پہ یقین.
تو جب تک امید ہے, لیڈر جو ہے نا, لیڈرز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ. جو لیڈر ہوپ نہیں دے سکتا وہ لیڈر نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, کیونکہ لیڈر نے بنیادی طور پر کام ہی یہ کیا کہ اس نے جو خواب دیکھا اس خواب کے حصول کے لیے محنت کی, کام کیا, جدوجہد کی. تو اگر وہ خود ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائے کسی سایہ دیوار کے نیچے اور پھر کہے کہ جی ہاں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو ہاؤ کین ہی انسپائر اور موٹیویٹ ہز ٹیم. تو لیڈرز آلویز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ. دے آر آلویز آپٹیمسٹک. وہ ہمیشہ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں. وہ شکست سے طاقت لیتے ہیں, شکست سے ان کو توانائی ملتی ہے, شکست سے وہ اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے نہیں ہوا, ایسے کریں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں. تو ڈیفیٹ جو ہے وہ لیڈرز کو اسٹریٹجائز کرنے میں مدد دیتی ہے, لیکن اگر وہ ان کے حوصلوں کو ماند کرنے کا باعث بن جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 چیزوں کا فریم ورک میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس میں کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی کمی اور خامی ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں نا, ہوپ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا ایک شخص ہے, وہ 29 سال جیل کی ایک کوٹھڑی میں بند رہتا ہے جو 5x8 کی سائز کی ہے. نہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو سیر کرنے کے لیے برآمدے میں لے کے آ جاتا. وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی طاقت ہے جس نے 29 سال اس شخص کو مایوسی کے گہرے گرداب میں گرنے سے بچایا؟ وہ کون سی چیز؟ This is the difference between an ordinary mortal and a great leader. نیلسن منڈیلا میں اور ایک عام شخص میں یہی فرق ہے کہ اس نے امید کا دامن نہیں ٹوٹنے دیا. وہ جڑا رہا امید سے. اس کو پتا تھا کہ ایک روز صبح طلوع ہوگی, اس کو پتا تھا کہ ایک روز غلامی کے یہ جو زنجیر ہے ٹوٹے گی. اس کو علم تھا کہ ایک روز حق جو ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوگا. تو سورج کی ایک چھوٹی سی کرن ہر روز اس کو پیغام دینے آتی تھی کہ نہیں, ابھی زندگی باقی ہے, اور جب تک زندگی باقی ہے امید باقی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل, نشاط دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو نشاط دیدہ و دل کی گھڑی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فوراً آ جائے. اس کے لیے 29 سال 5x7 کی ایک کوٹھڑی میں لمحہ لمحہ کی تسبیح کرتے ہوئے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. پھر وہ سورج طلوع ہوتا ہے جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے. پھر وہ سورج طلوع ہوتا ہے جس میں ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ملتا ہے اور ہر شخص اپنے خوابوں کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ ہوپ اینڈ آپٹیمزم جو ہے, یہ مجھے ہوپ ملتی ہے خدا کے وجود سے, کیونکہ ہر جنم لینے والا بچہ اس امر کا اعلان ہے کہ خدا ابھی لوگوں سے مایوس نہیں ہوا, ابھی دنیا سے مایوس نہیں ہوا. اگر خدا مایوس نہیں ہوا تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ تو یہ جو ہوپ اور آپٹیمزم جو ہے یہ سب سے اہم, میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں شاید ان میں سب سے اہم یہی چیز ہے کہ ٹرو لیڈرشپ کے معیار پہ وہی شخص پہنچتا ہے جو ہوپ کو ڈیل کرتا ہے, جس کے وجود سے امید جو ہے نا وہ روشنی کی طرح پھوٹتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے حصار میں جائیں, جب ان کے آپ قریب جائیں تو آپ کو خود سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں زندگی ہے, یہاں توانائی ہے, یہاں طاقت ہے, یہاں حوصلہ ہے, یہاں آپٹیمزم ہے, یہاں شکست نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کو خدا نے ایک ایسا ان کے گرد ایک نور کا اور روشنی کا حالہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دس از جو لیڈرشپ کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کس طریقے سے ریڈیٹ کرتے ہیں آپ ہوپ کو, زندگی کو, اور اپنی اس ویژن کو, اور اپنی اس سیکریفائس کو, اور اپنے اس طرز عمل کو. تو یہ گفتگو بھی ہے, یہ نان وربل بھی ہے, یہ ساری چیزیں. تو میں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا. مجھے اعتراف ہے اپنی کم مائگی کا, اپنی کم علمی کا. آپ ماشاءاللہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, اور دس از اے یونیک گروپ آف پیپل جس میں سے ہر شخص کم از کم ایک PhD تو ضرور ہوگا, یا 2 PhDs بھی آپ نے کی ہوں گی. تو آئی ایم nobody to educate. میں نے آپ کو جس طریقے سے تدبر کے توسط سے میں نے زندگی میں تبدیلی کرنے والوں کو دیکھا, سمجھا, جانا, پرکھا, اور پھر کچھ اصولوں کو میں نے اپنے لیے اچھا پایا, اور وہ عمر رسیدہ بوڑھا
प्रोफेसर जिसने मुझे पहले दिन कहा कि पिछले 10 सालों में 10,000 किताबें लिखी गई, तो मैं आपको कैसे एसेंस जो है, जौहर है लीडरशिप का, वो 2 मिनट में बता सकता हूँ। तो इस हवाले से मैंने बात की है। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लीडरशिप का पोटेंशियल हर शख्स में मौजूद होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उसे हार्नेस नहीं करते। माइकल एंजेलो की वो कहानी आप में से अक्सर लोगों ने सुनी होगी कि वो बड़ा खूबसूरत मुजस्समा साज था, तो उसके जो मुजस्समे थे वो गुफ्तगू करते थे, वो हुस्न और जमाल का मुरक्का होते थे। तो उससे किसी ने कहा कि तुम माइकल तुम बहुत खूबसूरत मुजस्समा साज हो, तुम्हारे जो मुजस्समे बनाए हुए हैं ये गुफ्तगू करते हैं, ये बोलते हैं। तो उसने बड़ी बेनियाजी से कहा कि नहीं, मैं तो मुजस्समा बनाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मुजस्समा तो पहले से पत्थर के अंदर मौजूद होता है, मैं तो सिर्फ जायद पत्थर अलहदा करता हूँ। तो दिस इज ट्रू ऑफ लीडरशिप। हर शख्स के अंदर लीडर मौजूद है, बस थोड़ी सी सुस्ती, काहली, गर्दो गुबार, ये कम फहमी, कम अमली जिसे कह सकते हैं, तो हर शख्स के अंदर वो लीडर मौजूद है। आपका और मेरा, मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, एक समाजी कारकुन हूँ, आप इल्मो फरासत और दानिश के मंबा हैं, मरकज़ हैं, आप बड़े बड़े मुकाम पर बैठे हैं, आपके साथ हज़ारों बच्चों की, मुस्तकबिल के लीडर्स की ज़िंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो हमें सिर्फ यही करना है कि पत्थर के अंदर मुजस्समा मौजूद है, तो हमें सिर्फ जायद पत्थर अलहदा करना है। मैं ये काम गरीबों के साथ मिलकर करता हूँ, गली कूचों में करता हूँ, दूर दराज देहातों में करता हूँ, कराकरम की सरबुलंद चोटियों से लेके बहरा अरब के सैकड़ों देहातों में मैं गया हूँ, लोगों से डायलॉग किए हैं। तो यकीन कीजिए मुझे हर जगह से लीडरशिप की खुशबू आती है और यही चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, और फिर मैं ये वो चीज़ें चुनता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और फिर मैं अपने अंदर वो इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी यही काम कर रहे हैं, आप माली हैं, आपके पास एक गुलिस्तान है, आपके पास इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आपके पास वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो हीरे और जवाहरात हैं, और जब वो चमकेंगे तो ये मुआशरा चमकेगा। तो आपने उनके अंदर जुस्तजू और सोच और फिक्र और तनव्वो और क्रिएटिविटी और सैक्रिफाइस, कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। वो आपको देखते हैं तो वो और इंस्पायर भी यकीनन होते होंगे। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लीडरशिप एक मुसलसल अमल का नाम है, ये एक एक्ट नहीं है कि हम एक काम कर दें तो कहें कि जी ये लीडरशिप का काम मुकम्मल हो गया। ये एक मुसलसल अमल है। जैसे आप एक संग मील पे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आप एक नए संग मील की तलाश में एक नए विजन लेते हैं, एक नई सोच लेते हैं, एक नई जुस्तजू बेदार होती है। तो ये आपका और मेरा चैलेंज है कि हमने इस मुल्क को, आप लीडर्स हैं लेकिन आपने लीडर्स को जन्म देना है। एक हल्का मैं हूं इसका, दूसरा हल्का है तू, दूर तक फैला हुआ है सिलसिला जंजीर का। यानी ये जंजीर सिलसिला दर सिलसिला, कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। मेरे एक उस्ताद ने मुझे एक दफ़ा कहा कि तुम्हारी कामयाबी ये नहीं है कि तुम लोगों की खिदमत कर रहे हो, तुम्हारी कामयाबी ये है कि तुम्हें अपने जैसे कितने लोग पैदा करते हो। यानी तुम्हें ऐसे लोग पैदा करने हैं जो उसी आग में जल रहे हों जो आग तुम्हें बेचैन करती है। तो ये कंटिन्यूटी और तसलसल है कि लीडर्स वो होते हैं जो फिर लीडर्स को जन्म भी देते हैं। ये भी वासफ अली वासफ साहब का एक मशहूर कॉल है कि बड़ा आदमी वो है जिसकी महफिल में कोई छोटा आदमी भी अपने आप को छोटा ना समझे। तो ये एक और चैलेंज है कि हम कैसे नॉन एंटिटीज़ को एंटिटीज़ बनाते हैं, कैसे लोगों को लीडरशिप के सफ़र की तरफ राग़ब करते हैं। मैंने अखूबत की कहानी आपको नहीं सुनाई, शायद आपने सुनी हो, तो डॉक्टर साहब की इजाज़त होगी तो मैं अखूबत का सफ़र, मेरी एक किताब है वो मैं उनको भेज दूंगा, वो आगे आपको पेश कर देंगे कि कैसे एक ख्वाब वो लाखों लोगों का ख्वाब बना। 20 साल पहले एक औरत कहती है कि मैं शिकस्त नहीं मानती, मैं बेवा हूँ, मैं भूखी हूँ, मेरे वसाइल नहीं हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे मुस्तकबिल में अंधेरे नज़र आते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे आप कर्ज़े हसन देंगे? वो फिर 10,000 रुपये लेती है और फिर उससे वो 6 माह के बाद फिर से वो मेरे सामने बैठी होती है और वो अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने इन 10,000 रुपयों से सिलाई की मशीनें खरीद कर अपने बच्चों का पेट पाला और उनको स्कूल तक पहुँचाया।
پھر وہاں سے وہ ایک پیغام دیتی ہے کہ اس 10,000 روپے کو جو میں آج آپ کو واپس لوٹا رہی ہوں آپ نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے اسے کسی اور کو دے دینا. تو میں نے لیڈرشپ کا اصل پیغام اس سے لیا جو کہتی ہے کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. یعنی اس نے 10,000 روپے لوٹا کر مجھے کہا کہ اب اس کو یہاں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے پھیلائیں، کسی اور کو دیں، کسی اور کو دیں، کسی اور کو دیں. تو وہ لمحہ میرے لیے وہ لیڈرشپ کو بے نقاب کرنے کا لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ یہ پیغام ایسا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بارش کا ایک پہلا قطرہ تھا. تو آج وہ قرضہ جو ایک شخص تک محدود تھا، الحمدللہ ہم 30 لاکھ خاندان، 3 ملین فیملیز جو 1.5 سے 2 کروڑ افراد بنتے ہیں، ان کو یہ قرضہ وہی 10,000 روپے، اس میں برکت، اس میں وسعت، اس میں کشادگی آئی تو 118 ارب روپے کی رقم ان لوگوں تک پہنچی اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام قرض حسن کا بن گیا. تو یہ سارا کا سارا معجزہ جو ہے یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بساط میں نہیں تھا، یہ اس فلسفہ کی فتح ہے، اس تصور کی فتح ہے جس کا نام مواخات ہے اور جس کے ساتھ سود کی جو لعنت ہے وہ وابستہ نہیں ہے. تو باقی اگر آپ دنیاوی یا ایکڈیمک کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے اس پر یہ منطبق ہوتے ہیں جو باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ ایک خواب، پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے انسان وقف ہوتا ہے، پھر نالج، سکلز، ایبلٹیز اور ٹریٹس جنم لیتی ہیں، پھر ایک ٹیم بنتی ہے اور پھر وہ سب مل جل کر آگے بڑھتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی میں نے لیڈرشپ میں دیکھی ہے، یہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ لیڈر جو ہے نا وہ اپنی کامیابیاں دوسروں کے دامن میں ڈالتا ہے اور دوسروں کی ناکامیاں اپنے نام لکھتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈر یہ کہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ کروں گا، میں دودھ کی نہر کھودوں گا، میں آپ کی دہلیز پر انصاف لے کر آؤں گا، یا میں نئی دنیا بناؤں گا، یہ جو میں ہے یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ از آل اباؤٹ ہیوملٹی. لیڈرشپ از آل اباؤٹ گیونگ کریڈٹ ٹو ادرس. لیڈرشپ از آل اباؤٹ نرچرنگ اینڈ نرشنگ نیو پیپل. تو ہیوملٹی جو ہے نا یہ لیڈرشپ کی ایک بہت اہم ٹریٹ ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ شروع میں انٹیگریٹی کے ساتھ ہیوملٹی کا تذکرہ نہیں کر سکا، لیکن یہ جو انکسار ہے اس میں پھر اخوت کے آپ یہ لوگو دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چوتھی چیز اس میں نہیں لکھی، ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق. تو یہ ہماری ایک فلسافیکل گراؤنڈنگ ہے، یہ فاؤنڈیشنز ہیں. اس سے پھر اخوت اور مواخات جنم لیتی ہے. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کی کیسے کہتے ہیں کہ حسن سماعت پر مزید بوجھ نہیں ڈالوں گا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کی اس محفل میں صرف میں ہوں جو صرف MBBS ڈاکٹر ہوں، باقی سب سچے ڈاکٹر ہیں، صحیح ڈاکٹر ہیں. تو میں اس پہ اکتفا کروں گا. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے تو I will be extremely helpful, extremely grateful کہ آپ کو میں آنسر بھی دوں گا. لیکن let me again thank Dr. Fazal and all of you, the most distinguished people in Pakistan, جن کے ہاتھ میں ہزاروں لاکھوں لیڈرز کا مستقبل ہے اور جن کے توسط سے ایک نیا سورج طلوع ہوگا. Thank you very much, sir, for your great motivational and inspirational lecture. Very kind of you. And the success story of Huwat and then to journey towards Muwafaqat, and also sharing very important themes and topics pertaining to leadership. آج کل ہم کیریکولم کے حوالے سے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، ڈیزائن آف کیریکولم، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ان پٹ از آلسو ویری کریٹیکل ٹو لک ایٹ. بہت شکریہ سر آپ کا. اور کچھ کوشچنس بھی ہیں، اب کوشچن آنسرس میں وی موو آن ٹو دس سیشن. ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سیالکوٹ. اوور ٹو یو میڈم پلیز. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر رخسانہ کوثر ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ جو ہے وہ جی شور، میں نے کہا شاید وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو کمپلیمنٹ ٹو ڈاکٹر امجد ثاقب. ماشاء اللہ انہوں نے اتنی اچھی
کمپریہنسو لیڈرشپ کی جو ڈیفینیشنز دی اور اس میں سارے کیوز کی جو کمبینیشن انہوں نے دی اپڈیٹڈ. سو میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اٹس ریئلی گڈ اور بڑا اچھا. آپ نے تھینک یو ٹو PHEC اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا, اور آئی ہوپ کہ اس طرح کی سیریز جو ہیں چلتی رہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویری گڈ. جیسے جیسے آپ بولتے جا رہے تھے لگ رہا تھا کہ ہمارے میں یہ فار ایگزامپل میں نے ایک کامنٹ لکھا بھی ہے کہ بعض دفعہ بیکاز یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, اکیڈیمک کونسل, ASRB, بورڈ آف اسٹڈیز. So sometime or even in the conferences you see people are giving different opinions اور وہ opinionate کر رہے ہوتے ہیں اپنا point of view. تو ہمارے اندر وہ جو آپ نے کہا نا listening skills کی کمی ہے sometime I feel. اور نمبر 2 we feel کہ اگر کسی نے ایک اپنی opinion دی ہے تو وہ شاید وہ personal ہم لے لیتے ہیں کہ why this person has said in that way instead of taking it کہ جتنی زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہوگی اتنی ہی اچھی طرح آپ ایک سولوشن کی طرف چلیں گے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید ہمارا یہ کلچر ہے کہ ایون PhD کا ڈیفینس بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا تو سپروائزر انسیکیور ہو جاتا ہے اگر کوئی ان سے سوال کرے. سو ہاؤ کین وی ایکچولی, آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آف کورس آپ کا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہے, ہاؤ کین وی امپروو آن دیٹ کہ we should be taking these things as opinion of somebody who is adding a different perspective to what we want to say or what solution we want to look at. تو یہ conflicts جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ they are actually futile kind of conflicts. They are not conflicts at all. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے conflicts بن جاتے ہیں for no reason. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پہ آپ کی کیا opinion ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ویری کائنڈ ورڈس. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل. دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا کہ کانفلکٹ آر باؤنڈ ٹو اکر, اور لیڈرشپ کا یہ ہے کہ آپ نے کیسے ان کانفلکٹ سے ٹرانسینڈ کرنا ہے. ہمیں اپنی ذات سے بلند ہونے کا فن آ جائے تو ہمیں کوئی کانفلکٹ نہیں لگے گا. کانفلکٹ کو کانفلکٹ نہیں کہنا چاہیے. دس از اے ڈفرینس آف اوپینین. آپ ایک باغ میں جاتی ہیں, وہاں پر 1000 پھول ہیں, مجھے ایک پھول اچھا لگتا ہے, آپ کو ایک پھول اچھا لگتا ہے. تو یہ رائٹ فرام دا بگننگ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ بڑا ڈکٹیٹوریل اور اتھارٹیٹیو معاشرہ ہے, یہ پارٹیسپیٹیو نہیں ہے. تو بچپن میں گھر میں بھی ڈسینٹ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور اسکول میں کیا جاتا ہے, کالج میں کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری ایک سیکنڈ نیچر بن گیا. کریج ٹو نو, میں راوین ہوں گورنمنٹ کالج سے, تو میں نے وہاں سے سب سے پہلا لفظ سیکھا تھا کریج ٹو نو. تو جستجو, جاننے کی جستجو ہے, یہ سوال سے جنم لے گی نا. تو سوال اس وقت ہوگا جب میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا. تو یہ مجھے اختلاف کرنے کا حق ملنا چاہیے اور مجھے یہ حق کسی اور کو دینا چاہیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو میں تو درخواست کروں گا کہ جتنا زیادہ ہم ڈسینٹ کو انکریج کریں گے, لیکن 2 کام ہیں لیڈرشپ کے سامنے. ایک یہ انکریج کرنا کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں, دوسرے پھر اس اختلاف کو نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے اس کو کنسنسس بھی بیلڈ کرنا. ہم معاشرے کو ہجوم نہیں بنا سکتے کہ مختلف آراء ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی راستے پہ چل رہا ہے. ہمیں ان کو پھر سے ایک مقام پر لے کے آنا کہ اوکے یہ آپ کا نقطہ نظر ہے لیکن ہمیں اس طریقے سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک مشکل سوال ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہم کہتے ہیں میرے زندگی کے 50 سال کا تجربہ ہے اور یہ 20 سال کا بچہ مجھے زندگی کے رموز سکھانے کے لیے آ گیا ہے. تو یہ انا کی ٹھیس ہے. یہ اس سے بلند ہونا یہ ایک دیکھیں ایروگنس جو ہے نا وہ علم کا ایروگنس ہے, وہ دولت کا ایروگنس ہے, وہ اقتدار کا ایروگنس ہے, وہ طاقت کا نشہ ہے, وہ قوت کا زہر ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, جیسے میں نے پھر آخر میں یہ بھی عرض کیا کہ ہیوملٹی اگر آپ کے اندر ہے تو ساری زندگی ہمیں دوسروں کی بات سننے کا جو ہم سننے کی کیپیسٹی اور گنجائش ہمارے اندر پیدا ہوگی. تو یہ مسلسل عمل ہے, خود سے لڑنے کا کام ہے کہ ہم کیسے کسی کی بات سن سکتے ہیں. تو اس ایروگنس سے اگر ہم ذرا بلند ہو کر سوچیں اور الٹیمیٹ ویژن پر بھی ہماری نظر ہو نا, کیونکہ اگر آپ کی ویژن یہ ہے کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کو بہترین یونیورسٹی بنانا ہے تو پھر آپ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کر لیں گی.
کیونکہ اگر آپ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت نہیں کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یا میری لائلٹی نہیں ہے اپنے ویژن کے ساتھ. تو ہاؤ اسٹرانگلی وی آر امبیڈڈ ان آور ویژن. ہمارا عشق جو ہے وہ فرد سے نہیں ہے، وہ اس ویژن سے ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی ایسی بات بھی کہتا ہے جو ہمارے طبع نازک پہ گراں گزرتی ہے تو بھی ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ ان سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ مشکل کام ہے، لیکن میں بھی سیکھ رہا ہوں. آپ تو یقیناً روز سیکھتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Dr. Asghar Zaidi, Vice Chancellor, Government College, University, Lahore. Sir, over to you, please. Assalamu alaikum, Dr. Saab. We are very proud of you here in Government College, University, and we are looking forward to seeing you soon. I hope we will be seeing you tomorrow. انشاءاللہ. جو سوال میرا ہے اور میں آپ سے گائیڈنس لے رہا ہوں اس سلسلے میں کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ویژن بنانا اور دیکھنا یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، اور ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا ویژن ہے اور یہ ہے. The real challenge is in the execution. اور ایگزیکیوشن بھی پھر ہم اس طرح کرتے ہیں جی کہ تھوڑا سا کام کر کے نا جی اس کی ہیڈ لائنز وغیرہ لگا کر پھر ہم جو ہے اس کے لاسٹ جو اس کا کارنر ہے نا جی اس تک ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، اور اس تک ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ایکسلنس کے ساتھ. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں تو ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں، اور میں بھی کر رہا ہوں، ایک اسٹریٹجک ویژن بنایا ہے اگلے 4 سال کا، لیکن the real skill is tested when it comes to execution in excellence, execution to the last bits. اور وہاں صحیح معنوں میں ریزیلینس ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کی، وہاں صحیح معنوں میں آپ کا کریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا برداشت کر رہے ہیں، لوگ بیلٹ آپ کو کر رہے ہیں یا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے پھر بھی وہ جو ہے نا مخالفت پر آئے مخالفت کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا ایڈوائس ہے فوکسنگ آن دی ایگزیکیوشن ان ایکسلنس؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو اصل چیز ہے نا وہ امپلیمنٹیشن میں ہے. وہ جو ایک بڑا مشہور شعر، مجھے معاف کیجئے مجھے شعر اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی یاد آ جاتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. تو یہ زخم جگر کی لذت جو پہلے دن نہیں ملتی، اس کے لیے ایک عمر، ایک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ ایک طویل 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 محنت درکار ہے. تو پہلی چیز تو پہلا میرا کامنٹ آپ کے اس سوال کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، خواب دیکھنا آسان کام ہے لیکن ایک مسلسل عمل کے تحت زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کے لیے وقف کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ دس از دی آرٹ آف لرننگ پیشنس. اگر تو آپ کے اندر پیشنس ہے، وہی بات وہ ہے کہ جب تک آپ فوکس نہیں رہیں گے اور جب تک آپ اس کو مسلسل کام کرتے نہیں چلے جائیں گے. دوسری چیز آپ نے کہی ایکسیلنس کی، بالکل درست ہے سر. زندگی جو ہے نا پرسوٹ آف ایکسیلنس کا ہی نام ہے. میں نے اخوت کی 4 چیزیں آپ کو بتائیں کہ ہمارے 4 بنیادی اصول ہیں. اس میں ایک اصول ہے احسان، یعنی ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق. اچھا، احسان سے عام طور پر لوگ مراد لیتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اس کا ایک معنی ہے، لیکن اصل میں احسان ہے وہ حسن ہے، وہ پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے. جب تک پرسوٹ آف ایکسیلنس آپ کے کام میں نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی کوئی ایک لافانی کام نہیں کر سکتے. اور احسان سے مراد سر یہ ہے حسن اخلاق، حسن نیت، حسن سلوک، حسن تدبر، حسن فکر، حسن عمل، یعنی جتنے بھی کام ہیں ان میں پرسوٹ آف ایکسیلنس. میں اگر آپ صرف 1 یا 2 منٹ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ویوین ریچرڈ ایک بڑا مشہور کرکٹر تھا، وہ بلیک ہے. تو وہ لندن میں گیا تو کسی انگریز نے اس کو انٹرویو کیا اور اس کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ ویوین ریچرڈ تم اتنے بڑے کرکٹر بن گئے، تم نے کرکٹ کی بدولت اتنی دولت کما لی، تو اگر تم کرکٹ نہ کھیل رہے ہوتے
تو تم لندن کی گلیوں میں جھاڑو کے ساتھ صفائی کر رہے ہوتے. اب دس واز ویری ایک بڑا ایروگینٹ قسم کے کامنٹس تھے. بٹ ویوین رچرڈ کمپوزڈ مین, جیسے وہ کرکٹ کمپوز ہو کے کھیلتا تھا تو وہ ہی واز اے ٹرو لیڈر ہے وہ. تو اس نے کہا کہ اس کو مخاطب کر کے کہ بھئی دیکھو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ ایکسیلنس سے ملا ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر میں کرکٹ نہ کھیل رہا ہوتا, اگر میں جھاڑو بھی لگا رہا ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بہترین خاک روب ہوتا. دیکھیں نا اس کی نظر جو تھی کہ وہ, اس نے کہا کہ میں جو کام بھی کر رہا تھا اس میں میں دنیا کا سب سے موسٹ ڈسٹنگوشڈ پرسن ہوتا. یہ احساس ہمارے اندر بہت کم ہے کہ عظمت جو ہے وہ ایکسیلنس میں ہے, وہ منصب میں نہیں ہے. منصب تو آپ کو کسی بھی طریقے سے مل سکتا ہے, لیکن اگر آپ تاریخ کے چہرے پہ کوئی لافانی نقش ثبت کرنے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ایکسیلنسی ہے. لوگ یاد اقبال کو ہی رکھیں گے, لاکھوں شاعر درباری شاعر بنے ہوں گے, لوگ مائیکل اینجلو کو ہی یاد رکھیں گے, لوگ جو بھی ایکسیلنس ہے اسی کو. تو لیڈرشپ کی ایک پرسوٹ آپ نے بالکل آئیڈینٹیفائی کی ہے سر, کہ پرسوٹ جو ہے نا ایکسیلنس کی وہ آپ کو ممتاز کرے گی. اور ایکسیلنس جو ہے یہ حسن ہے, اور حسن جو ہے وہ حسن عمل بھی ہے, حسن فکر بھی ہے, حسن تدبر بھی ہے, حسن کردار بھی ہے, حسن سوچ بھی ہے. آپ نے پانی کا گلاس کیسے پیا, اس سے بھی آپ کی شخصیت کا حسن جو ہے وہ نظر آئے گا. آپ نے کسی سے گفتگو کی ہے, آپ کے لہجے کی جو حلاوت ہے, آپ کی جو شیرینی ہے, آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے, اس سے آپ کے ذہن کی خوبصورتی ہے وہ نمایاں ہوگی. آپ نے کسی سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے تو اس سے بھی آپ کی اپنی تربیت اور آپ کا حسن و جمال شخصیت کا وہ نظر آئے گا. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو سر کہ جو حسن ہے, پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے, خدا حسن خود حسن ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کائنات حسن و جمال کا ہی ایک کشمکش ہے. تو ایبسلیوٹلی سر ایگری. Thank you, sir. Dr. Saima Hamid, Vice Chancellor, Fatima Jinnah Women University. Madam, over to you, please. Thank you, Dr. Saab. I'm really obliged. بہت ہی انسپریشنل آپ کی ٹاک تھی, اور یہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود پریکٹس کی ہوئی ہے لیڈرشپ, and I'm sure you've taken on adaptive leadership roles at different levels. So I'm very keen to learn, sir, کہ آپ کوئی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں جس میں آپ کوئی ایسی لیڈرشپ جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے, کوئی ایسی اگر سچویشن تھی جس کو آپ نے کس طریقے سے کم ٹائم میں سالو کیا. اور دوسرا ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی ینگ ٹیلنٹ اینڈ انشور کہ ایک وہ بھی ایک آرٹ ہے ٹو پک اپ پیپل ود اے اسپارک, اور پھر ایک اچھا لیڈر انہی کو امپاور کر دیتا ہے. تو ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو یور ایڈوائز آن بوتھ دیز اکاؤنٹس. جی میڈم, تھینک یو ویری مچ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بھٹی سے نکلتا ہے اسی کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ آگ کیسے جلاتی ہے. وہ میر تقی میر کے بارے میں کسی نے کہا کہ میر جیسی شاعری کرنی ہو تو میر جیسی زندگی گزارنا پڑے گی, تبھی آپ وہ شاعری کر سکتے ہیں, تبھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ نے جو مجھے کہا ہے, دس از اے کمپلیمنٹ فرام اے گریٹ اسکالر, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ کا پہلا جو دوسرا سوال ہے کہ ہاؤ وی آئیڈینٹیفائی اے لیڈر. دیکھیں میرے نزدیک ہر شخص کے اندر لیڈرشپ کا کیرزما, ٹیلنٹ اور پوٹینشیل موجود ہے. میری پہلی لیڈر میری ماں ہے جس نے مجھے ایک ویژن دیا, ایک خواب دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے زندگی میں, اینڈ دین شی پریپیئرڈ می فار دیٹ. تو اسی طریقے سے آپ اس کو وسعت دیتے جائیں اس آرگومنٹ کو. میرا استاد بھی میرا لیڈر ہے, میرا دوست بھی میرا لیڈر ہے. معاشرے میں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ گندگی بہت ہے اس گلی محلے میں, مجھے صفائی کرنی چاہیے, اور وہ 10-15 لوگوں کو ساتھ لے کے کہتا ہے آؤ اس گلی کو صاف کر دیں. تو ہی از اے لیڈر کہ اس نے ایک خواب چھوٹا سا دیکھا, اینڈ ہی انسپائرڈ پیپل, ہی بلڈ دی ٹیم, ہی شوڈ دی وے, ہی ٹک دی انیشیٹو. لیڈرشپ جو ہے پہلا قدم کا نام بھی تو ہے نا, کہ کون ہے جو پہلی دستک دیتا ہے, کون ہے جو پہلی آواز بلند کرتا ہے, کون ہے جو پہلا نعرہ لگاتا ہے.
کون ہے جو پہلی اذان دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. اب بات یہ ہے کہ وین جو میرے پچھلے دنوں ہم نے کوئی 60-70 بچوں کو انٹرنشپ کروائی, فیلوشپ, اس میں ہم نے آن لائن فیلوشپ. آپ یقین کیجئے کہ ایوری اسٹوڈنٹ, یہ اس میں 6 ملکوں کے اسٹوڈنٹ تھے, پاکستان کے بھی تھے, تو ایوری اسٹوڈنٹ انسپائرڈ می. ان کی سوچ مجھ سے بہتر تھی, ان کی ٹیکنالوجیکل سکلز مجھ سے بہتر تھیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز ایکسیلنٹ, پار ایکسیلنٹ تھی. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی شخص کے اندر آج ہی لیڈرشپ کا پوٹینشیل مل جائے. دیکھیں اوباما جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں امریکہ کا صدر بنتا ہے, اور ریگن جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں جا کر امریکہ کا صدر بنتا ہے. تو بعض اوقات کچھ پھول دیر سے کھلتے ہیں, کچھ جلدی کھلتے ہیں. تو لیڈرشپ ہر شخص میں, ہمیں we should see every young person with hope. ہمیں اپنا بیسٹ اس کو دینا, ہمیں اس کو امپاور کرنا. آپ نے ایک لفظ امپاورمنٹ کا بھی استعمال کیا, ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کو دینا, اپنے خواب کچھ اس کو دینے, اپنا تجربہ کچھ اس کو دینا ہے, اپنی لگن جستجو اور وہ آگ جس میں آپ جل رہے ہیں وہ اس کو دینی ہے. باقی تو اس نے پھر آگے کرنا ہے. تو میں اس چیز پہ بلیور ہوں جس کو ڈاکٹر صاحب نے پک کیا, ڈاکٹر فضل صاحب نے, کہ ان پٹ کیا ہے, کیا میں نے اپنا کام کر لیا کہ نہیں کیا. جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی شخص کو دے سکتا ہوں, سوچ, فکر, عمل, کیا وہ میں نے دے دی ہے کہ نہیں دے دی. اس کے بعد اس کا بھی تو کام شروع ہو جاتا ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہے, یہاں پر عام طور پر لیڈر کہتے ہیں کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا, میں تمہیں تمہاری منزل پہ لے کے جاؤں گا, میں تمہاری غربت ختم کروں گا. دس از ایبسولوٹلی رانگ. لیڈر نے صرف رستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ ہٹانی ہے, اس رستے پہ چلنا تو اسی شخص نے ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو لیڈرشپ جو ہے نا, یہ ایک ڈائلاگ ہے, ایک کولیبوریشن اور ایک پارٹیسپیشن ہے, کہ میں آپ کو, ایک لیڈر اپنے فالوورز کو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھاؤں گا, بس اس پر چلنا تمہارا کام ہے, اس کے نشیب و فراز سے گزرنا تمہارا کام ہے. یہاں پر لوگ ڈپینڈنسی سنڈروم میں آ جاتے ہیں کہ میرا ایک مسیحا آئے گا ایک روز اور مجھے میری منزل تک لے کے جائے گا, میں اس کے کندھوں پہ بیٹھوں گا اور وہ مجھے میری منزل تک لے کے جائے گا. یہ ہم نے پوری قوم کو ڈپینڈنٹ کر لیا ہوا ہے چند لوگوں کے اوپر, اور ان لوگوں نے یہ نریٹو ایسا دیا ہے کہ جس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ لیڈر ہی سب کچھ ہے, اسی نے سب کچھ کرنا. اور یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے, کیونکہ لوگ اپنے لوگوں کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بنا کر ان کی سوچ اور فکر کو منجمد کر دیتے. یہ فیوڈلزم کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ میرا ڈیرا آباد رہے, لوگ یہاں پر آتے رہیں, مجھ سے اپنے درد کی دوا پاتے رہیں اور خود کچھ نہ کریں. لیڈرشپ ہے ہی یہ کہ میں کسی اور کو زندہ رہنے کا فن سکھاؤں, وہ کسی اور کو زندہ رہنے کا فن سکھائے. اٹ از امپاورمنٹ, اٹ از گیونگ, اٹ از شیئرنگ. تو یہ اس میں آپ جس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں کہ ہر شخص, ہر نوجوان یا آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ یہ ڈائلاگ اس سے کریں, مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اس کے اوپر, لیکن آپ نے اس کو چلنے پہ آمادہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں چل رہا تو یہ اس کی خامی ہے. ہم بعض کا اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ مجھے کر دینا چاہیے, اس کے لیے یہ اس کی مدد. آپ صرف اس کا رستہ دکھا سکتے ہیں, رستے کے جو نشیب و فراز سے آگاہ کر سکتے ہیں. تو this is how I will react to your. Thank you so very much, sir. And with this, we come to the end of the program. And it's really a great honor to have you as a leader. And we are really. Sir, मैंने एक question पूछना था, sir. एक question इनसे पूछना था, लेकिन sir. What's sir? Baudin Zakria University. Professor Kulli sir. Sir, मैं political scientist हूँ और मैंने executive lectures दिए काफी leadership पे. मैं समझता हूँ सर लीडर की अच्छा लीडरशिप सर बड़ा मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसके कोई फ्रंटियर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ मेरी माँ जो थी वो बड़ी लीडर थी, हाउसवाइफ बड़ी लीडर होती है. इसके कई बेसिस हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, रैशनल. फॉर एग्जांपल मरियम नवाज कैरिस्मेटिक भी हो सकती है लेकिन ट्रेडिशनल है, उसका बाप प्राइम मिनिस्टर था.
सर मैं ये कहता हूँ, मेरा ये नतीजे पे पहुंचा और मैंने आपका लेक्चर बड़ा एंजॉय किया, थैंकफुल टू यू। लीडर की सर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, एक करेज, एक हम्बलनेस, एक ऑनेस्टी। अब वीसीशिप को ले लें, मैंने तो रहमान साहब के फेस पे कहा था, मैंने कहा सर हाउ टू गो फॉर नर्व वार। सर गोमल में स्टूडेंट इंडस हाईवे ब्लॉक कर देते रात को, सारे पाकिस्तान की ट्रैफिक रुक जाती थी और वो जो वीसी पे गुजरती थी, या यहाँ हॉस्टल में जी दोस्त ग्रुप लड़ जाते हैं। तो सर मैं ये समझता हूँ ये 3, बाकी तो सर सिचुएशनल लीडरशिप है, एक्सीडेंटल लीडरशिप है, समटाइम यू बिकम एक्सीडेंटल लीडर एंड यू शाइन। तो ये 3 क्वालिटीज हैं इसमें होनी चाहिए लीडरशिप में। और आपने कईयों को इनडायरेक्ट निचोड़ा, जैसे हम्बलनेस है। अब मैं वीसी पे बोल लूंगा क्योंकि वीसी बैठे हैं। सर कुछ वीसी ऐसे हैं नऊजुबिल्ला, वो कहते हैं, मेरा एक दोस्त वीसी बना, दूसरा दोस्त मिलने गया, उसने कहा कॉल मी सर, आई एम नाउ वाइस चांसलर नॉट योर बडी। 1 to 1 थे। अच्छा ग्रुपिंग, तो ये सर ऑनेस्टी तो सर बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्टी कि मैं अपने गाड़ी का पेट्रोल, अब मैंने यहाँ ट्रैकर शुरू किए हैं बीजीयू में, इतनी रेजिस्टेंस है, मैंने कहा पहले वीसी की गाड़ी से ट्रैकर शुरू होगा, कितनी चलती है। तो सर ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट टाइम सर आप एक लेक्चर दें इस वीसी शिप पे। ऑनेस्टली कई इतने बड़े बड़े सर इंटेलेक्चुअल हैं, इतने लर्नड हैं, स्टैनफोर्ड की डिग्री होगी, ऑनेस्टली पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटियों में एज ए वीसी नहीं चल सकते। सर थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, आई एम obliged. Thank you very much, sir. Thank you so very much. And with this comment, we'll conclude our program. It's a great honor to thank Dr. Amjad Saqib Sahab. Sir, thank you very much. You're our leader and your work and your talk has been a great source of inspiration for all of us. And thank you so very much. And I'm honored to thank all my colleagues, vice chancellors and leaders of the university for joining on us on this program. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका और मेरे तमाम दोस्तों का और वाइस चांसलर साहिबान का, और बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम पे ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। Thank you very much, sir. Truly obliged and appreciate. और congratulations on starting such a wonderful series of programs. मुझे यकीन है कि आपकी लीडरशिप में और हमारे इन दोस्तों की लीडरशिप में हम एक नए उफक तक पहुंचने में जरूर कामयाब होंगे। मायूसी और नाउमीदी is not the answer. Leaders deal in the currency of hope. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह।